अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, मुल्क की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पार्लियामान, अदलिया और सड़क तीनों महाज बैक वक्त मुतहरिक नजर आते हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में इमरान खान के हिमायत याफ्ता अपोजिशन लीडर्स की तकर्री न सिर्फ हुकूमत के पिछले बयानिए को चैलेंज किया है, बल्कि ये सवाल भी उठा दिया है कि क्या ये पेशरफ्त सियासी मुफाहिमत की तरफ पहला कदम है या महज दबाव में लिया गया फैसला। इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस की मुसलसल ताखीर, अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदियां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की क़यादत की सरगर्मियां और अपोजिशन की 8 फरवरी की हड़ताल कॉल, क्या ये सब महाज राय की अलामत हैं या फिर किसी बड़े सियासी सेटअप की शुरुआत है? मौजूदा सूरत हाल में तहरीक इंसाफ के लिए सियासी डायलॉग मुमकिन है या महाज राय ही वाहिद रास्ता रह गया है? दूसरी जानिब सिंध में सानिहा, गुल प्लाजा, बिल्डिंग माफिया, गवर्नर्स के सवालात, महंगाई और बेरोजगारी ने इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी को भी कटहरे में ला खड़ा किया है। क्या हुकूमत वाकई सियासी डायलॉग में संजीदा है? क्या अपोजिशन अकेले खेलने की बजाय मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएगी? और क्या मुल्क के बढ़ते हुए सियासी बहरान का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सियासी मुकालमे में ही पोशीदा है? इन्हीं अहम और तल्ख सवालात के साथ आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर भट्ट साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदुखिल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ देर बाद हमें कुछ मजीद मेहमान भी ज्वाइन करेंगे। आगाज़ कादिर मंदुखिल साहब आपसे कर लेते हैं। सर, जिक्र करेंगे गुल प्लाजा में जो वाक़या आतिशदगी का पेश आया, उसके बाद सिंध हुकूमत और इंतज़ामिया पर कड़ी तनकीद की जा रही है, उनकी कारकर्दगी पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं और अब तो नए इंतज़ामी यूनिट्स और बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का मुतालबा जो है वो सामने आ गया है। इस पर क्या कहते हैं आप? देखो, इंतहाई नाखुशगवार वाक़या है और मैं ये समझ रहा हूँ कि एक मरतबा फिर कराची में एक ऐसा सानिया हुआ है जो हर घर जो है ना वो अफसुर्दा है। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे वज़ीर आला या मेरी पार्टी का मेयर, हम सब ने किसी और की गलती को भी अपने सर पे लेके हमने तस्लीम किया है कि हमें ब्यूरोक्रेसी के या अफसरान के बने बनाए रिपोर्टों के ऊपर जो ना वो यकीन नहीं करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। लेकिन चूंकि मामला ये सानिया से बढ़कर सियासत की नज़र हो चुका है और अभी आप देख रहे हैं जैसे एमक्यूएम वाले इतराज कर रहे हैं। ये आपको पता है कि इस बिल्डिंग का प्लान 1998 में पास हुआ है और 2003 में ये कंप्लीट हुआ है। दोनों सालों में यानी जितना साल गुजरे वहां पीपल्स पार्टी की ना मेयर था ना सिंध हुकूमत थी और बल्कि एमक्यूएम की और काफरी की इनकी हुकूमत थी वहां पे उस वक्त जो कर रहे थे। बुनियादी तौर पे ये बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड प्लस फर्स्ट अप्रूवल हुआ था। उसके बाद से उन्होंने जबरदस्ती अपनी दौर में उसको सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर तक यानी नीचे बेसमेंट खत्म करके पार्किंग खत्म करके और टॉप फ्लोर पे उसको पार्किंग गाड़ियां लेगी जो आपको नजर आओगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फिर उसके बाद अगर आप कराची की सतह पे देख लें कि मुख्तलिफ जो बिल्डिंग है, आपको याद होगा चंद महीने पहले जो लियारी में एक बिल्डिंग गिर गई है और उसके बाद सिंध हुकूमत ने सर्वे करके कोई 500 के लग मखदूश इमारतों की जो है निशानदेही की है और जब उसके ऊपर निशानात लगा लिए कि हम इसको तोड़ेंगे तो यही एमक्यूएम और पीटीआई और जमा इस्लामी ये चीख उठे, नहीं जी पहले आप लोगों को आबाद करें। अब खड़े खड़े कैसे आबाद करेंगे, वो मामला कठहरे में पड़ गया उसमें। अच्छा, फिर उसके साथ साथ एक और उसमें है कि कराची में या पाकिस्तान भर में जितनी प्लाजे या कमर्शियल एरिया होता है उनका अपने यूनियन होता है। ये जो 500 का इनिशियली या बाद में 1200 दुकानों तक बढ़ गया, ये जो गुल प्लाजा है ये मेन रोड पे है और इसी रोड पे आगे चल के मेरा दफ्तर भी है और केएमसी का हेड ऑफिस भी है और फायर ब्रिगेड भी इसी से पहले वाले मेन रोड पे ही है। उसके बाद अब ये समझ कि यूनियन वाले कोई 5.5 बता रहे, कोई 8,000 फी दुकान वो महीने का फीस ले रहे थे, यानी मेंटेनेंस की मद में कि 50 लाख बनते हैं या 96 लाख रुपए बनते हैं। उसमें उन्होंने पानी का बंदोबस्त करना था, सीवरेज का सिस्टम सही करना था, सफाई वाला का निजाम करना था, सीसीटीवी कैमरे लगाने थे, ये सारी चीज वो कर चुके हैं। नहीं किए तो उन्होंने अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुदा न खास्ता कोई आग लग जाए उसके लिए किसी ने नहीं सोचा। आपको पता है कि इस हर बिल्डिंग में अंदर जो है ना वो सेफ्टी अलार्म होता है, हर बिल्डिंग में जो है ना वो पुराने जमाने की रेत की बाल्टियां भी होती है, उसमें जो सिलेंडर होते हैं आग बुझाने की, ऐसा कोई सिस्टम वहां मौजूद नहीं था। या और फिर इस बिल्डिंग के टोटल 7 दरवाजे थे, 7 में से 2 खुले हुए थे, 5 मुकम्मल बंद थे। ये इस सानिये के बाद आग लगने के बाद लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद जो ग्राउंड फ्लोर पे था उसका दरवाजा तोड़ के लोग बाहर निकले। तो यहाँ मैं ये समझ रहा हूँ कि सारी अगर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत के ऊपर डालेंगे, जो कि हम पहले से जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार है, ये ज्यादती होगी
کہ یہ پلان کس دور میں ہوا تھا, کس طرح یہ نقشے بنے تھے, کس طرح یہ بلڈنگ بنا تھا, اور پھر اس کے بعد یونین والوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز تو پیسے تو لے رہے مگر اس کے لیے سیفٹی انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں سندھ حکومت نے جہاں ایک کمیٹی بنائی کہ نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے تاجر برادری کو آن بورڈ لیا ہے, وہاں جو میں کہتا ہوں نعم البدل نہیں ہے کہ فی کس جو ہے نا وہ 1 کروڑ کا اعلان بھی کی ہے جو مرومین اس کے لیے جو شہید ہوئے لوگ, لیکن اس سے بڑھ کر سندھ حکومت نے آفر کی ہے کہ آئیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ اس کے پورا چھان بین کیا جائے, جو ذمہ دار ہو چاہے ہمارا کوئی بھی عہدیدار ہو وہ اس کو کٹہرے میں کھڑا بالکل قادر کر دے. بندو تو خیل میرا صاحب خیال میں تحقیقات کا اعلان تو پی ٹی ہوتا آئی ہے, اور ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا امتحان ہے کہ وہ آئیے کہ ایک ہائی کورٹ کے جج یا سپریم کورٹ کے جج پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے تاکہ ونس فار آل جو ہے نا اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا جائے کہ اس طرح ناخوشگوار واقعہ آئندہ نہ ہو. اس سے پہلے بھی جی حادثات ہوئے اور ان کی بھی تحقیقات ہوئی اور اس میں بھی کوئی خاطر خواہ وہ سزائیں تو نہیں ملیں, اس پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن سید علی بخاری صاحب رہنما تحریک انصاف نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. بخاری صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. لیکن ناصر بٹ صاحب جیسے کہ تحقیقات تو ہوتی ہیں اور اس میں کچھ ذمہ داران کے نام بھی سامنے آتے ہیں, لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں معطل کر کے کارروائی جو آگے بڑھا دی جاتی ہے. ایک حادثہ ہوتا ہے, اس کے بعد دوسرا حادثہ ہوتا ہے. کراچی میں یہ آگ کو پہلی دفعہ نہیں لگی. سر یہ بتائیے, کراچی جسے معاشی ہب کہا جاتا ہے, ایک معاشی مرکز ہے لیکن مسلسل نظر انداز رہا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کوئی اسے آن نہیں کرتا. آپ کے خیال میں کراچی کے مسائل کا ذمہ دار ہے کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ نے جو بات کی گل پلازا والی وہ بہت بڑا سانحہ ہے, اور بالکل یہ ہماری یہ جو واقعہ ہوا یہ میں تو اس چیز پہ حیران تھا کہ وہ 2 دن آگ لگی رہی, آگ بجھانے کے لیے بھی وہ گاڑیاں آئیں اور پتہ نہیں وہ آگ کیوں نہیں بجھ رہی تھی, یا اتنے حالات نہیں تھے کہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اتنے بڑے پلازے میں وہ جو فائر کا جو کہتے ہیں کہ فائر ڈور ہوتے ہیں اور اس کے لیے پھر آگ بجھانے کے آلات ہوتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں, اور یہ اگر پرانی بلڈنگ تھی 98 کی کہہ رہے ہیں تو پھر بھی یہ چیزیں تو حکومت کی یا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اپڈیٹ رکھیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتنی جانیں چلی گئی ہیں, اللہ ان کے جو وارثان ہیں ان کو صبر دے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اب جتنی بھی مذمت کریں کم ہے. اور وہ لوگ جو چلے گئے ہیں انہوں نے واپس نہیں آنا, لیکن ان کے خاندان جو ایک خاندان نہیں ہوتا, ان کے ساتھ اور کئی جڑے لوگ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنے دکانیں تھیں وہاں, ان کے ساتھ وہ فیملی وہ خاندان. میں نے تو سنا کئی لوگ بیچارے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے, باہر بھی نہیں آ سکے. تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اس کے لیے بالکل ذمہ داری محل ہے کہ صوبائی حکومت کو ماننی چاہیے کہ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ اگر آگ وہ اگر لگ گئی تو کہتے ہیں نا کہ شروع میں وہ تھوڑی آگ تھی, پھر وہ بلاتے رہے گاڑیاں آ جاتی ہیں, اگر وہ بر وقت آ جاتی یا اتنے کہ ان کے پاس ایکوپمنٹ نہیں تھے جن سے آگ بجھ جاتی. یہ بہت بڑا واقعہ ہے, اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن بٹ صاحب مذمتیں تو ہر جگہ سے ہو رہی ہیں, افسوس تو ہر شخص کر رہا ہے, ہر ایک شہری کر رہا ہے, لیکن ایسا ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جس کے بعد ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں؟ پھر ایسا بالکل کرنا چاہیے کہ وہ ذمہ داران کو جو ہے نا وہ کٹہرے میں لانا چاہیے, اور وہ لوگ جو دیکھیں نا اس کے لیے ہر محکمہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. اگر ہر محکمہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوتا اور خالی یس کی رپورٹ نہیں چاہتی تو اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل اس پہ ایکشن لینا ہے, اور وہ سی ایم نے ایکشن لیا بھی ہے, لیکن ایکشن یہی ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو سزا ملے اور وہ کٹہرے میں لائے جائیں. یہ عوام کراچی کو ہم نے لاوارث کر دیا. اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ پہلے بھی ایک واقعہ ہوا, بڑی مذمت کی جاتی ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی سیاست کی بات ہونی نہیں چاہیے. اگر یہ وفاق کی ذمہ داری ہے یا صوبائی ذمہ داری ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہاں میں یہی کہنے لگا ہوں کہ اگر ایک دو کو سزا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک نشان عبرت بنا دینا چاہیے ان افسران کو جو اس میں شامل. میں یہ اس لیے کہوں گا کہ ان کو پتہ ہوگا ان کی ذمہ داری تھی, وہ تنخواہیں بھی لیتے رہے, پیسے بنا کے اگر وہ اپنے گھروں میں رکھتے رہے اور یہ لوگوں کی پرواہ نہیں کی تو ان لوگوں کو کٹہرے میں لا کے سزا دی جائے کہ آئندہ اس طرح کا واقعہ نہ ہو. لیکن یہ بہت بڑا سانحہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ ان لوگوں کو جو چلے گئے ان کو جنت دے, اور ان کے وارثین جن کو تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں
تو تقریباً وہ کہہ رہے تھے جی کہ کچھ 200 خاندان 200 لوگ ایسے ہیں جی ان میں سے 60 یا 70 کا تو چلے وہ ڈیڈ باڈی مل گئی، باقی لوگ اللہ کرے کہ یا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وہاں تو کوئی بندہ زندہ تو بچ نہیں سکتا، جو کچھ حالات ہیں، بلڈنگ گر گئی ہے، یہ نااہلی ہے، بہت بڑی نااہلی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ صوبائی حکومت کو ایکشن لے کے ان لوگ ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا بٹ چاہیے۔ صاحب اور بہت کراچی مسائل ہیں، جیسا کراچی ہب کے تو بہت جو مسائل ہیں، پاکستان ڈمپر پولیس، مافیا کا ذکر ابھی ہم نے نہیں کیا، کتے کاٹنے کے واقعات اتنے پیش بالکل آ آپ چکے ٹھیک ہیں، کہہ رہے ہیں۔ آگ لگنے کے بے تحاشا واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن علی بخاری صاحب کراچی جتنا بڑا شہر ہے اور جتنے لوگ وہاں پر بستے ہیں اور بہت سی سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا یہ شہر ہے، ہم اسے اون کرتے ہیں، لیکن اس کے مسائل جوں کہ توں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے سر آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں یار، شہر تو جو آباد ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات تو نہیں ہے، کوئی دوسرا آرگومنٹ ہے اس کے اندر۔ ٹوکیو مجھے بہت بڑا آواز نہیں آ شہر ہے، رہی علی شنگھائی بخاری بہت صاحب بڑا کی۔ شہر ہے، نیو یارک بہت بڑا شہر ہے، لندن بہت بڑا شہر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے شہر جتنے بھی ہیں یہ چھوٹے شہر تو نہیں ہیں، میں نے جتنے نام لیے سارے بڑے شہر ہیں، کراچی سے بھی بڑے شہر ہیں، لیکن وہاں پر ہر چیز کا میکانزم، ہر چیز کا اوپر ایمفسائز کیا جاتا ہے، ہر چیز کو جو ہے پراپر طریقے سے اس کا جو کام ہے وہ کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو فائر بریگیڈ کا ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ جی کیا فائر بریگیڈ کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہے کہ خدا نہ خواستہ حبیب بینک کی بڑی اونچی بلڈنگ ہے یا جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں کراچی میں، وہاں پر کسی قسم کا مس ہیپ ہوتا ہے تو وہ آپ کی صورت میں وہاں پہنچ سکتی ہے؟ کیا ان کے پاس لیڈرز ہیں؟ کیا ان کے پاس انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اور انٹرنیشنل تربیت یافتہ لوگ موجود ہیں جن کو ہم فائر فائٹرز کہتے ہیں؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ اسی طرح آپ کے کسی بھی قسم کا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے ملک میں، 6 مہینے قبل، 5 مہینے قبل ہم نے دیکھا سیلاب آ گیا، تو ہمارے پاس جگہ نہیں تھی سیلاب میں لوگوں کو جو ڈسپلیس کر کے ان کو رکھیں کہاں، ان کو رہنے کی جگہ کوئی نہیں ملی ہمیں۔ ہم تو چڑھائی کرنے کے لیے پولیس بلاتے ہیں دوسرے صوبوں سے اور اسکولوں میں رکھتے ہیں ان کو۔ مطلب ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے نا آپ کا۔ فار ایگزامپل میں اسلام آباد کی مثال دوں، نیا شہر آباد ہوا تھا 1960 میں، آپ نے اب ہائی رائز کی اجازت دے دی، ساری کی ساری اوور ہائی رائز چل رہی ہیں وہ، لیکن ان کی سیویج لائنز تو وہی ہیں جو 1960 میں ڈالی گئی تھی اور ان لوگوں کے حساب سے ڈالی گئی تھی۔ کار پارکنگ کے لیے تو آپ نے پلازے نہیں انیشیٹ کیے، کار پلازنگ پارکنگ کے لیے تو آپ نے مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں رکھی کہ پلازے کے سارے لوگ جو ہیں وہ نیچے آئیں گے، روڈ بھی بلاکس ہوں گی، آپ کے باقی پرابلم بھی آئیں گے، پانی کا پرابلم بھی آئے گا، بجلی کا پرابلم بھی آئے گا، یہ ساری چیزیں کیٹر کر کے علی اس کے بخاری بعد شہر صاحب، ڈیزائن گل کیے جاتے ہیں پلازا اور میں بنائے جو جاتے ہیں۔ آگ لگی نا اب وہ میں سر تیسرے درجے کی آگ تھی، تیسرے درجے کی آگ وہ ہوتی ہے، اتنی شدید آگ ہوتی ہے کہ پورے شہر کی فائر بریگیڈ جو ہے نا اس جگہ کے لیے روانہ کر دی جاتی ہے، لیکن اس تیسرے درجے کی آگ کو بھی بجھاتے میں آ رہا بجھاتے ہوں، اتنے میں اس سائٹ پہ درجنوں آ رہا گھنٹے ہوں، لگ آپ گئے۔ نے مجھے بولنے نہیں دیا۔ اب بات یہ ہے کہ میں واپس آگ والے انسیڈنٹ پہ آتا ہوں، کیونکہ آگ اور یہ سیلاب اور یہ ہمارے ریگولر اب ہم سننے میں آ رہے ہیں، یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے کراچی کے اندر، تھوڑے لوگ لقمہ اجل نہیں بن گئے، بہت زیادہ وہاں پر کیجویلٹیز ہو گئی ہیں۔ اب ایشو یہ ہے، نمبر 1 ایک بلڈنگ بنتی ہے، اس بلڈنگ کے اندر جب شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو 2-3 وجوہات سے ہوتا ہے۔ میں آج ڈسکس کر رہا تھا، ایک اسی فیلڈ کے میرے آفس میں آئے ہوئے تھے، ایک اس فیلڈ کے ماسٹرز تھے، وہ انہوں نے کہا جی یا تو آپ کی وائر صحیح نہیں ہوتی، اور وائرز آپ کا جو آپ کی وائرنگ ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر اسپارک ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے، یا آپ کا ہیٹنگ یونٹ یا کولنگ یونٹ آپ کا اسپارک کرتا ہے۔ سو ایک تو مینوفیکچرنگ فالٹ آ گیا سب سے پہلے، اس کو کس نے کیٹر کرنا ہے؟ وہ وہاں کی بلڈنگ جو آپ کا ایریا کا انسپیکٹر وزٹ کرتے ہیں، انجینئرز وزٹ کرتے ہیں، این او سیز دیتے ہیں، وہ اسی چیز کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کے پیسے نہیں لیتے وہ۔ انہوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کوالٹی کا سریا لگا ہے، کس کوالٹی کا سیمنٹ یوز ہوا ہے، کیا یہ اتنا وزن اٹھا سکتی ہے، نہیں اٹھا سکتی ہے، بیس کیا ہے اس کا، اس کے بعد اس میں وائرنگ کس طرح کی ہوئی ہے، اور نمبر 1 چیز ہوتی ہے یہ۔ اس کے بعد نمبر 2 چیز ہوتی ہے جب آگ خدا نہ خواستہ لگ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کا وہاں پر کیا اکوپمنٹس ہوتے ہیں، آپ کی وہاں پر کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فائر ایکسٹینگوشر ہوتا ہے، آپ کے وہاں الارمز ہوتے ہیں، آپ کے وہاں پر جو باہر نکلنے کے لیے ایگزٹ سٹیئرز ہوتی ہیں۔ دنیا کے جس مرضی ملک میں چلے جائیں، آپ اونچی اونچی بلڈنگز بنا دیں اور اس کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں تو کبھی اپروو ہی نہیں کرتے، آپ کبھی بھی پروو نہیں کرتے۔ اب بات یہ ہے، اتنے لوگ لقمہ اجل بن گئے، ڈھیروں کی تعداد میں جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہائی رائز بلڈنگز ہیں کراچی کے اندر، ہر بڑے شہر میں، خالی کراچی نہیں، ہر بڑے شہر میں بن رہی ہیں، کیونکہ اب آپ رائزنگ بلڈنگز پہ چلے گئے ہیں، ساری کی ساری کنسٹرکشن اس پہ ہو رہی ہے۔ اب اس کے اندر جو گورنمنٹ کے ادارے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اسی چیز کی تنخواہ لیتے ہیں میرے بھائی، ان کا کام ہی یہ ہے، اور اتنی لوگ جو لقمہ اجل بن گئے ان کا جواب بھی ان کو دینا پڑتا ہے۔ یس،
ڈیفینیٹلی ایگزیکٹو ہیڈ جو آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس ہوتے ہیں، وہ ضرور جواب دہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایگزیکٹو ہیڈ ہیں، سارے ادارے ان کے نیچے آئے ہوئے ہیں۔ سو ایک اس کے اندر ریفارم کی ضرورت آ گئی ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ہم جو وہ سنسکرت کے دور کے ہم انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہیں یا سنسکرت کے لوگ ہم بھرتی کر رہے ہیں، ان کو ٹریننگ ہی نہیں دی جا رہی، یا تیسرے درجے کی آگ ہو، پانچویں درجے کی ہو یا اول درجے کی ہو، آگ کو بجھانے کے لیے، تیسرے درجے کی آگ کو بجھانے کے لیے بھی کچھ ریکوائرمنٹس پوری کی جاتی ہیں۔ پھر آپ کا جتنا پلازا بن رہا ہے اس کے اندر کیا وہ ساری چیزیں پوری رکھی گئی ہیں؟ دیکھیں انسانی جان ہے نا، آفت آ جاتی ہے کوئی، اگر اللہ کی ذات کسی کی روح قبض کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ہم اپنے طور پہ اپنے اینڈ پہ کوئی بھی چیز ایسی نہ رکھیں جس کا کل ہمیں یہ افسوس ہو، جیسے ہم آج بات کر رہے ہیں کہ یار اتنی قیمتی جانیں اس میں قادر بھائی ہوتے، میں ہوتا تو ہم لوگ بھی لقمہ اجل بن گئے ہوتے، یا ہمارے کوئی خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کے عزیز و اقارب ہوتے، کیونکہ اس میں بچنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ سو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیٹر کرنا ہے، آپ کے اداروں نے جو بنائے جاتے ہیں اس پرپز کے لیے، 1122 کا کام ایک اپنا کام ہے، فائر بریگیڈ کا اپنا کام ہے، ایمبولینسز کا اپنا کام ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے اس کو بنانا ہے، بنے ہوئی بالکل چیزوں جی کو ہم نے اس علی کو بخاری صاحب، میں یہ کہتا ہوں ہر 2 نہیں ادارے کا 3 جو نہیں اپنا اپنا 4 کام نہیں، ہے، آپ آج نے ہم درست نے کہا، آپ ڈریم نے بالکل سر ایفرٹس درست کر کہا، کے لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس نے کل بتایا ہے کہ جناب یہ جو پلازا تھا نا، اس میں بھی بے ضابطیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ 179 دکانیں جو ہیں نا اس میں وہ نقشے کے خلاف جا کے جو ہے بنائی گئی ہیں، اور یہ تب ہمیں پتہ چل رہا ہے جب اس جگہ پر حادثہ پیش آیا، بہت سی قیمتی جانیں چلی گئی ہیں اور بہت سے لوگ اب بھی لاپتہ ہیں۔ اس کا حساب کون دے گا؟ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور نئے انتظامی یونٹس کی بات ہو رہی ہے، بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ قادر مندو خیل صاحب، خواجہ آصف صاحب نے آج کہا ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے نا وہ ایک ڈھکوسلا ہے اور سارے اختیارات صوبائی حکومت کو منتقل ہو گئے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے اور جو سارے اختیارات صوبائی حکومت کو منتقل ہوئے ہیں اس کو بھی بلدیاتی اداروں تک جو ہے وہ چلے جانا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ دیکھیں میں خواجہ آصف کا یہ ڈائلاگ دہرا دیتا ہوں، آدمی کو اس ثانیے کے اوپر بجائے وہ ہمدردی کا اظہار کرتے، وفاقی حکومت کی طرف سے جو نا وہ آفر کرتے امداد کے، وہ بے آدمی اسی چیز پہ لگا ہوا ہے 18ویں ترمیم کے خلاف، جہاں بڑی مشکل سے چھوٹوں صوبوں کو جو نا وہ اختیارات مل گئے، ان کو حقوق مل گئے، جہاں علیحدگی کی تحریکیں سندھ بلوچستان اور پختونخوا میں چلتی آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں یہ ساری چیزیں، اس شخص جو ہائبرڈ نظام کا پیداوار ہے اور رات 3 بجے جنرل باجوہ کو فون کر کے اور اپنا ریزلٹ صبح اپنے حق میں کراتے ہیں، یہ کوئی ٹائم ہے گا بولنے کا کہ آپ سندھ حکومت کے اوپر اس طرح الزامات لگا رہے ہو؟ اور 18ویں ترمیم آپ کو یاد آ گئی، پہلے سے آپ طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو تو چاہیے وزیر دفاع کے طور پہ فوراً کراچی آ جاتا ہے، یہ بھی دفاع میں آتا ہے۔ کراچی یا سندھ جو ہے نا وہ پاکستان میں ہے، کسی اور ملک میں نہیں ہے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ مگر دوسری بات یہ کہ آج اسمبلی کے اجلاس میں ایک مخبر خاص موجود نہیں تھا، آپ لوگوں نے نوٹ نہیں کیا ہے، ایک مخبر خاص جو 11 سپٹمبر 2012 کو میرے اور مخبر خاص اور شہباز شریف صاحب کا حلقہ بلدیہ فیکٹری میں 259 ملازمین کو تالے لگا کے زنجیروں سے کیمیکل ڈال کے 15 کروڑ بتن نہ دینے کی صورت میں زندہ جلا لیا ہے، اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنس کی ہے کہ ان لوگوں کو جو قادر ہے صاحب، یہ یہ ہمارے لوگ مخبر ہیں خاص جو کون ہے؟ ملزمان ہیں، ان کو جو ہے نا وہ کون ہے ہم مخبر خاص یہ؟ سپورٹ کریں گے۔ اور پورے پاکستان کو پتا ہے، آپ کو نہیں پتا، مخبر خاص جو 3800 فارم 47 پہ ایم این اے بنا ہوا ہے، اور فیصل واڈا صاحب نے مجھے الیکشن سے 2 مہینے پہلے بتا دی کہ یہ سیٹ آپ کو نہیں مل سکتی، یہ مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی ہے۔ ایک ہی تو مخبر خاص ہے جو ایم کیو ایم کے لوگوں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر رہا تھا، جو 11 سال الطاف حسین ماجروں اور ایم کیو ایم کے خلاف باتیں کر رہا تھا، جو خالد مقبول صدیقی جو آج ان کا چیئرمین ہے ان کو را کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا ہے، اس مخبر خاص کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح ہے، تو سر اب یہ بتائیں نا، آپ کیا نئے انتظامی یونٹس ہیں وہ بن سکتے ہیں؟ اس کی تو حمایت کریں گے پھر آپ؟ آلریڈی نئے انتظامی یونٹس بن چکے ہیں، آپ کے پورے پاکستان میں کوئی جو ضلع بنے ہوئے ہیں وہ ہر ضلع کا اپنا ڈپٹی کمشنر، ایس ایس پی، پولیس، ٹیکس کا نظام ہے، اور کیا آپ کو نئے انتظامی یونٹ چاہیے؟ آپ کا ہر ضلع خود مختار ہے، ٹیکس کلیکشن میں، ڈیولپمنٹ ورک میں، ہر چیز میں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ چیزیں اس وقت کیوں آ رہی ہے؟
اس وقت جو بلدیہ فیکٹری یا اس کے بعد یہ جو گل پلازا کی جو انسیڈنٹ ہے، یہاں لوگ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ نئے یونٹس کی اور نئے صوبوں کی اور 18ویں ترمیم ختم کرنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کا مطلب میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی سازش کا نتیجہ تو نہیں ہے یہ آگ لگائی گیا، یہ واقعی جو نا وہ فلاور شاپ میں آگ لگی ہے، یا ان لوگوں کی سازش تو نہیں ہے جو 18ویں ترمیم ختم کر رہے ہیں اور صوبے بنانے کی جو پلاننگ کر رہے ہیں؟ پوچھ لیتے ہیں بٹ صاحب، دال میں کچھ کالا ہے؟ میں کانتر بندو خیر صاحب کی بات سن رہا تھا، اور آواز نہیں آ رہی ہے۔ PTI کے دوست ہیں ان کی بھی بات یہ ہے کہ جو کچھ کراچی میں ہوا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ خاندان جن کے کسی کا بچہ ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا کہتے ہیں کہ وہ ہسبینڈ ہے، کوئی بیٹا ہے، یہ لوگ جو چلے گئے ان کی واپسی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے ذمہ دار ہیں جو اس کوتاہی کے ذمہ دار ہیں، اس کو بالکل صوبائی حکومت کو چاہیے کہ ان کو سزائیں دے، اور وہ سزائیں جلدی ہو سامنے پتہ چلے۔ انکوائری اگر CM صاحب نے کوئی بنائی ہے، میں نے سنا ہے، یا وہ ان کو ریلیف اگر 1 کروڑ روپیہ جو بیچارے دنیا سے چلے گیا ایک اس کو مل جائے، اس سے تو اس خاندان کا وہ بچہ یا وہ باپ وہ بیٹا واپس تو نہیں آتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ نااہلی ہوتی ہے، غیر ذمہ داری ہوتی ہے، وہاں تو بلدیاتی حکومت بھی ہے سندھ میں، لیکن میرے خیال میں وہ بھی اپنی کوشش کریں گے، اور جو لوگ اس میں شامل ہوں گے ان کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ ایک مثال بننی چاہیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جب وہ ذمہ داروں کو جب وہ سامنے لے کے آئیں گے، ان کو سزائیں دیں گے، تو کم سے کم یہ پتہ چلے گا کہ پیپلز سندھ حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کیا۔ باقی سیاست ہوتی رہتی ہے، اس بات میں بالکل سیاست کو نہیں لانا چاہیے۔ یہ ان خاندانوں کا ہے جن کے بچے چلے گئے ہیں، جن کا کوئی وارثین چلے گئے، ان کو ریلیف ملے۔ ریلیف تب ہی ملتا ہے، ہم ان کو چاہے 2 کروڑ روپیہ بھی دیں گے، ریلیف تب ملے گا جب ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ تو سر، اور دوسری بات یہ ہے کہ جی بٹ صاحب یہ بتائیے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ایک دکھوسلا ہے اور سارے اختیارات وہ کہتے ہیں صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں، اور ان کی یہ جو بات ہے آپ کی اتحادی جماعت کو بہت بری لگی ہے، آپ ابھی بھی 18ویں ترمیم کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ نہیں 18ویں ترمیم تو بہت اچھی ہوئی، سب نے مل کے اس کو پاس کی، اور وہ صوبائی حکومتوں کو اختیارات مل گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے بھی ہیں، بلکہ مزید اختیارات دینے چاہتے ہیں۔ 28ویں ترمیم آئے گی تو اس میں مزید اضافہ ہوگا، صوبوں کے اختیارات ملنے چاہیے، لیکن جو اختیارات ملتے ہیں پھر ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پھر ان اختیارات کو استعمال کریں، اور چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، سندھ ہے، KPK ہے، پھر وہ حکومتیں اس اپنی ذمہ داری کو پورا کریں اور لوگوں کو ریلیف دیں۔ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ اتنی ہائی رائز بلڈنگیں جو ہوتی ہیں ان کے جو ایک SOP ہوتے ہیں ان کو فالو کیا جائے۔ جس جگہ اگر یہ نہیں ہے کہ کوئی فائر ایگزٹ نہیں ہے، وہ بلڈنگ پاس ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے اپ ڈیٹ اتنی اب ہو چکی ہے کہ کوئی چیز اگر اس طرح پارکنگ ہے، جیسے وہ چاہے وہ گراؤنڈ پہ ہے چاہے وہ ٹاپ پہ بنا دیں، لیکن یہ چیزیں بالکل اس وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اب حکومت ہے، ان کی ذمہ داری میں اس لیے کہتا ہوں کہ زیادہ ہے کہ اگر کوئی چیز کوتاہی ہوتی ہے تو ان کو وہ صوبائی محکمے ٹھیک کر لیں۔ وہ ٹھیک نہیں کرتے۔ آج آگ اس طرح کا جو واقعہ ہوا ہے، 2 دن ہم بات کریں گے، تیسرے دن ہم خاموش ہو جائیں گے۔ یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کنٹینیو اس واقعے کے ذمہ داروں کے پیچھے لگے رہے، حکومت کو یاد کراتے رہے، عوام کو ریلیف دینے والی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں، اور وہ لوگ جو اس میں ذمہ دار ہیں ان کو سزا ہر صورت ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علی بخاری صاحب، بانی چیئرمین PTI نے جب نامینیٹ کیا تھا لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، ایک طویل عرصے تک ان کی تقرری نہیں ہو سکی، اب تو تقرری ہو گئی ہے، کیا آپ اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اس کو اپنی جیت تصور کرتے ہیں، یا پھر وہ جو اعتراض آپ کی جانب آ رہا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی پارٹی ہونے کے باوجود جو ہے آپ کی پارٹی سے کوئی لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بن سکا؟ دیکھیں یار، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کو عمران خان صاحب نے جیل میں میسج دیا تھا، اور میں ہی لے کر آیا تھا، راجہ ناصر صاحب کا نام بھی اور اچھا صاحب کا نام بھی، اور ہماری ساری پارٹی نے اس پہ لبیک کہا، کوئی دوسری بات نہیں کی۔ ہمارا پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، ساری پارٹی پیچھے کھڑی ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیں ٹکٹ دیا، ہم اسلام آباد سے 50,000 ووٹ سے جیت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔
اندر جا رہے ہوئے لوگ، جیسے قادر بھائی کہہ رہے ہیں ویسے آ رہے ہوئے لوگ جو ہیں جن کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک فرض تھا جو اسپیکر صاحب نے 5.5 مہینے ڈیلے کیا. یہ اس کا جواب دے اسپیکر صاحب ہیں، کیونکہ اگر جس 76 ایم این ایز لکھ کے دے رہے ہیں اور ایک لیگل طریقہ کار موجود ہے اور 76 ایم این ایز کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اپوزیشن لیڈر ہے، تو اسپیکر صاحب کے پاس نہ کوئی استحقاق ہے نہ ان کا یہ حق ہے. وہ ایک کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، ان کا کام ہے ہاؤس کو بیلنس طریقے سے چلانا، نہ کہ باعث طریقے سے چلانا. اور بیلنس طریقہ یہی بنتا تھا کہ جیسے آپ نے ود ان نو ٹائم، ود ان 24 آورز عمر ایوب خان صاحب جو ہمارے اسمبلی کے قائد حزب اختلاف تھے ان کو ہٹایا، اسی طرح ود ان نو ٹائم اگر 76 بندے لکھ کے دے رہے ہیں تو آپ بنائیں ان کو. مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ 5.5 مہینے کیوں لگے محمود خان چکزئی صاحب کو ہاؤس آف دا نیشنل اسمبلی کا بنانے کے لیے اپوزیشن لیڈر، اور اسی طرح کیوں لگے راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ کے اندر قائد حزب اختلاف بنانے کے لیے. یہ تو کانسٹیٹیوشنل سیٹیں خالی ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ کوئی کام نہیں چل سکتا تھا. لیکن یہاں پر تو کیا کہتے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. عرض یہ ہے کہ 1 سال تو ہونے کو ہے، آپ کے الیکشن کمیشن کا جو چیف صاحب ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں، 1 سال سے چلتے جا رہے ہیں، نہ کوئی نیا الیکشن کمیشن آیا اور یوں ہی چلتا رہے گا. یہ امینڈمنٹس کی پیداوار ہیں جو پبلک ایکسچیکر کے پیسے کے اوپر پل رہے ہیں. دوسری چیز جو آپ نے کہی کہ اس میں خوشائند بات ہے، بھائی خوشائند بات تو یہ ہے کہ ہاؤس پورا ہو کسی طرح، جیسا تیسا بھی ہے. چوری شدہ سیٹوں سے 17 سیٹوں والا جو ہے وزیر اعظم بن کے بیٹھ گیا اور اس کے اوپر یہ کام چل رہے ہیں. آگے کام کیسے چل رہے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے. یہ جو ابھی ہمارے بھائی بات کر رہے تھے، بات یہ ہے کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا کراچی کے اندر، پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہ بلڈنگز گری، بچے شہید ہوئے، سیلاب میں لوگ بہ گئے. اس ساروں کے اگر ہم الزام تراشی پہ آ جائیں تو ہمیں ایک رزلٹ ضرور ملتا ہے کہ ہمیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو درست کرنا ہے، کیونکہ جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے. یہاں پر تو ایسے کیسا ہی ہو رہا ہے. یہ بٹ صاحب بیٹھ کے وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں انتظام ہونا چاہیے. وہ ایک آپ نے ایک خاتون کو ڈی جی بنایا ہوا ہے جو اے سی 18 گریڈ کی، 17 گریڈ کی، اس کے بعد 6 چارجز ہیں اسلام آباد کے اندر، اور لوگوں کے گھروں کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں. جو یہاں کے نیٹو لوگ رہنے والے ان کے گھروں میں بلڈوزر چلا رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. کیا یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں؟ حکومتیں تو اپنے لوگوں کو آباد کرتی ہیں، ان کے لیے کرتی ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ سب کچھ مٹا دیں، صفحہ سیدھے مٹا کے دوبارہ نئے سیکٹرز آباد کرنا شروع کر دیں؟ یہ ہوتے ہیں طریقہ کار؟ اس طرح کا حکومتیں چلتی ہیں؟ اس طرح لوگوں کو رائٹ کو، فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کی جاتی ہے؟ اس طرح نئی آباد کاریاں کی جاتی ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہوا اس طرح. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کو، اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو ٹرین نہیں کریں گے، ان کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کام کیسے ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ ادارے صحیح کریں گے، ڈی سی صحیح کرے گا. کیسے ڈی سی صحیح کر دے گا؟ ڈی سی صبح 11 بجے تو اٹھ کے آتا نہیں ہے دفتروں میں اپنے میں، اور اگر آتا ہے تو اسے ملنے کے لیے ایک عام فہم شریف آدمی جا کے بیٹھ جائے تو باہر ذلیل ہو کے خوار ہو جاتا ہے وہ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بابو کلچر ہی ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے اور اختیارات کا نچلی سطح تک ان کی منتقلی ہونی چاہیے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. فی الحال کے لیے سے بہت بہت شکریہ سید علی بخاری صاحب، قادر مندوخیل صاحب، ناصر بٹ صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. جی بٹ صاحب، جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بٹ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بخاری صاحب، آپ پی ٹی آئی کے لوگ اتنے نائل ہیں کہ 6 مہینے یہ ڈھونڈتے رہے کہ ہمارے لیے اپوزیشن لیڈر کون بنے. ان کے اندر پارٹی کے اندر ایک بندہ اس قابل نہیں تھا. پھر آخر انہوں نے محمود خان چکزئی صاحب کے پیچھے گئے. پہلے یہ مولانا صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، وہ ان سے راضی نہیں ہوئے. محمود خان چکزئی کے بارے میں جو کچھ عمران کہتا رہا وہ ان کو بتا دیں. آخر ان کی پی ٹی آئی میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا تو محمود خان چکزئی اپوزیشن لیڈر بنے. حکومت کو بالکل یہ خوشی ہے کہ اپوزیشن لیڈر بن گیا ہے. اب مجھے یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ جو محمود خان چکزئی ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ عمران کو باہر نکالو، غیر جمہوری طریقہ اختیار نہیں کرے گا. یہ نہیں کہے گا کہ میں ان سے بات کرتا ہوں. وہ جمہوری آدمی ہے، جمہوری بات کریں گے، حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے، جو مسائل ہیں ان کا حل ہوگا. جیسے کیا الیکشن کمیشن کی بات ہے وہ ہم کریں گے بیٹھ کے. یہ شخص جو تھا جو اندر ہے جیل میں، اس نے دیکھا کہ یہ بند گلی میں چلا گیا ہے، اس کو کچھ نہیں ملا. یہ اتنے نائل ہیں کہ ان کے پاس اپوزیشن لیڈر ہی اپنا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ناصر بٹ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. قادر مندوخیل صاحب آپ کا بہت شکریہ. سید علی بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فی الحال پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم 2026 میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے ڈیووس روانہ ہو گئے ہیں، اور ان کا یہ دورہ نہ صرف اقتصادی بلکہ سفارتی اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے. کیا پاکستان عالمی سرمایہ کاری کے لیے اپنے آپ کو واقعی ایک پرکشش منزل کے طور پر پیش کر سکتا ہے؟ اجلاس کے دوران وزیر اعظم مختلف عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ
کہ کیا ایسے اعلیٰ سطحی دورے واقعی عالمی سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات کو مضبوط بنانے میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ اور کیا وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ یا دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں؟ اور پاکستان کو عالمی جغرافیائی سیاست اور علاقائی عدم استحکام کے اس ماحول میں کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دوسری جانب بات کی جائے گی ٹرمپ کے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کے لیے پاکستان کو دعوت کی، تو جناب غزہ امن بورڈ میں پاکستان کی ممکنہ شمولیت، پاکستان کے دوست ممالک کے کردار اور ممکنہ اعتراضات، اور اسرائیل اور امریکی پالیسیوں کے اثرات پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ اہم سوال ناظرین یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کا غزہ کے لیے بورڈ آف پیس منصوبہ، اس میں کون شامل ہوگا اور کون پیچھے ہٹ جائے گا؟ ایران میں حالیہ مظاہرے اور ان پر امریکی رد عمل اور گرین لینڈ میں دفاعی معاہدوں کے مستقبل کے بارے میں بھی بحث جاری ہے۔ یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اپنی ساکھ بہتر بنانے، سرمایہ کاری کے مواقع بڑھانے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے کس حد تک عملی اقدامات کر سکتا ہے۔ آج کے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر لیا ہے سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب نے۔ السلام علیکم منیر اکرم صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ منیر اکرم صاحب، وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم جیسے پلیٹ فارم پہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس شرکت کو آپ سفارتی طور پر اور معاشی طور پر پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں سے ہمیں کیا اپرچونٹیز مل سکتی ہیں مزید؟ جی، یہ ہر سال ہوتا ہے ڈیووس کا فورم، اور میرے خیال میں وزیر اعظم پہلے بھی اس میں شرکت کی ہے انہوں نے۔ یہ اچھا موقع ہے کیونکہ کافی سارے سربراہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور جو سربراہ ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، تو ایک اچھا موقع ہوتا ہے کہ معاشی اور تجارت، انویسٹمنٹ، یہ سب مسئلے وہاں ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان نے ایک وہاں اسپیشل ایونٹ بھی کرنا ہے انویسٹمنٹ کی سبجیکٹ کے اوپر، تو اچھا موقع ہے، اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہو سکتی ہے اگر ہمیں انویسٹمنٹ وغیرہ مل سکے، اور دوسری ہمارے جو تعلقات ہیں باقی جو ممالک ہیں وہاں موجود ہوں گے، ان سے موقع ہوگا کہ تعلقات کے بعد میں کچھ مذاکرات ہوں اور اس میں کچھ پیش رفت ہو سکے۔ تو منیر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سائیڈ لائنز پر دیگر سربراہان مملکت سے بھی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، ایک خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ صدر ٹرمپ سے بھی ان کی ملاقات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو سر اس کی سمبولیکل امپورٹنس کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیں، ہماری حکومت کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے تعلقات کافی بہتر ہو گئے ہیں، اچھے تعلقات ہیں، گڈ ول ہے۔ ٹرمپ صاحب نے اچھا رویہ پاکستان کے ساتھ رکھا ہے فی الحال، تو ہم نے اس کا فائدہ اٹھانا ہے اور دیکھنا ہے کہ امریکہ کس طرح سے پاکستان کی معاشی حالات ہیں ان کو کس طرح سے مدد کر سکتا ہے۔ انویسٹمنٹ ہے، ٹریڈ ہے، یہ سب جو مسئلے ہیں جس کے اوپر ہماری توجہ ہے تو اس پہ اضافہ کرنا ہے، اور باقی جو دنیا کے دوسرے مسئلے ہیں، ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے، غزہ کا مسئلہ ہے، تو یہ سب جو ایران کا کرائسس ہے، ان سب مسئلوں پہ مذاکرات ہو سکتی ہیں اور کچھ آپس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ آگے کس طرح سے بڑھنا ہے ہم نے۔ اچھا مودی صاحب، سر پاکستان کو غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت بھی جو ہے وہ مل چکی ہوئی ہے، ایسے میں پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جب اس کی کمپوزیشن کی بات ہو تو پاکستان کے کون سے دوست ممالک کا اس میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ پاکستانی حکومت کو بھی ڈیسیژن لینے میں تھوڑی آسانی ہو؟ جی دیکھیے، میری نظر میں یہ بورڈ آف پیس میں اب تک کچھ سوالات ہیں جس کے اوپر ہم نے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہم نے کلیریفائی کرنا ہے کہ یہ بورڈ آف پیس کا جو فوکس ہوگا وہ غزہ پہ اور فلسطینی جو مسئلہ ہے اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ سلامتی کونسل نے اپروول بورڈ آف پیس کو دیا ہے ان مسئلوں کو
حل کرنے کے لیے غازہ اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے، جو پیس پلان میں جو 20 پوائنٹ پیس پلان تھا ٹرمپ صاحب کا، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بورڈ آف پیس انہوں نے سلامتی کونسل نے منظور کیا ہے۔ تو یہ پہلی چیز۔ دوسری ہم نے کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اگر ہم اس بورڈ میں شامل ہوتے ہیں تو جو ہمارے جو ساتھ جو 8 عرب اور اسلامی ملک جن کے ساتھ ہم نے یہ پیس پلان میں ہم گئے تھے، وہ 8 کے 8 ہونا چاہیے وہاں، کیونکہ ہمارے جو پوزیشنز ہیں وہ یونیفائڈ ہیں ان 8 کے ساتھ، اور وہی پوزیشنز ہم نے آگے بڑھانی ہیں اس بورڈ آف پیس میں، اور جو آگے جا کے جو مذاکرات ہوں گے فار غازہ اینڈ پیلسٹائن، اس میں ہم نے ایک یونیفائڈ پوزیشن لینی ہے ہمارے عرب اور اسلامی ملکوں کے ساتھ۔ اچھا، یہ بھی عرض کیجیے گا، ابھی اسرائیل نے جو ہے وہ غزہ بورڈ کی تشکیل کو مسترد کر دیا ہے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ جب یہ پیس بورڈ جب اناؤنس ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی 20 نکاتی جو امن منصوبہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سامنے آیا تھا، تو اس میں یہی تاثر ملتا تھا کہ اسرائیلی مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اسرائیل نے اس غزہ بورڈ کو مسترد کیوں کر دیا؟ یہ دیکھیں، میرے خیال میں یہ نیتن یاہو صاحب کی ایک ٹیکٹک ہے، پولیٹیکل ٹیکٹک ہے کہ اپنے آپ کو یہ بورڈ آف پیس سے دور کر دیں۔ جو کچھ یہاں جو فیصلے ہوں گے اس میں پھر وہ خود نکتہ چینی اٹھائیں گے اور کنسیشنز نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے انہوں نے میرے خیال میں اپنے آپ کو تھوڑا سا علیحدہ رکھا ہے، کیونکہ وہ پھر چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہو کہ ہم زیادہ نیگوشیٹ کر کے ہم کنسیشنز اور لیں جو بھی فیصلے ہوں گے بورڈ آف پیس۔ اب بورڈ آف پیس میں ان کے سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے انکار کرنا مجھے سبسٹینٹیو ریزنز کے لیے نہیں لگتا ہے، یہ ٹیکٹیکل ریزنز ہیں۔ اچھا سر، اگر عرب ممالک کا جو ہے اس میں رول دیکھا جائے تو وہ آپ رول کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی اس میں شمولیت کے بعد کیا وہ ڈیسیژن میکنگ میں کچھ آزاد ہوں گے، اور ان کو اتنا سپیس ملے گا کہ وہ غزہ کے جو لوگ ہیں یا فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں اس میں؟ جی، مجھے آگے جو راستہ ہے اس پیس پلان کا وہ مشکل نظر آتا ہے۔ اب فیز 1 جو ہے سیز فائر بنایا تھا، اب وہ سیز فائر کی بھی خلاف ورزی کتنی اسرائیل نے بہت کھلی اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ ابھی تک آدھے غازے پر ان کا قبضہ ہے، وہاں سے ودرو نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف سے حماس کی ڈیزارمنٹ ہے، وہ کس کنڈیشنز میں حماس مانے گا ڈیزارمنٹ کے لیے، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم نے حل کرنا ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں آگے یہ راستہ جو ہے یہ آسان نہیں ہوگا اس پیس پلان کو امپلیمنٹ کرنے، آگے بہت ساری مشکلات مجھے نظر آتی ہیں۔ اچھا سر، کچھ آگے بڑھتے ہیں۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سر ایسی شخصیت ہے جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آج وہ کوئی بات کہتے ہیں، کل کوئی اور بات کہتے ہیں، اور ہمیشہ حیران کر دینے والی گفتگو کرتے ہیں وہ۔ ابھی انہوں نے میکرون کے ساتھ جو ان کی جو گفتگو تھی اس کو بھی انہوں نے وائرل کر دیا، شیئر کر دیا ہے۔ دوسرا، وہ گرین لینڈ کے اوپر جو ان کا ایک سٹانس ہے، اور اس کے بعد وہاں پر بھی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ گرین لینڈ والے معاملے پر ٹرمپ جو ہے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ اور جو انہوں نے میکرون کی جو چیٹ جو ہے وہ لیک کی ہے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ یہ دیکھیں، ٹرمپ صاحب کا کہہ نہیں سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے جو تھریٹس دیے ہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے لینا ہے گرین لینڈ امریکہ کا ہونا چاہیے، اور اگر نیگوسیشنز کے تحت نہیں ہوتا تو ہم قبضہ کر لیں گے، ملٹری قبضہ کر لیں گے۔ اس کے امکان بہت خوفناک ہوں گے نیٹو الائنس کے لیے، یورپ اور امریکہ کے تعلقات کے لیے بہت خوفناک حالات ہوں گے۔ میرے خیال میں، میری نظر میں تو آگے جا کے کہاں نہ کہاں ایک نیگوشیٹڈ سلوشن نکل آئے گا میرے خیال میں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے خیال میں ایک سلوشن جو ہے اس کا نکل آئے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا منیر اکرم صاحب، مندوب اقوام متحدہ، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔